बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ईगल आई के साथ मैं हूं मौज़म शहबाज। बिज़नेस के जो सूरत हाल है बजट के बाद, टैक्स की जो रिफॉर्म्स हो रही हैं, पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, एमनेस्टी स्कीम की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद जो बेनामी जायदादें हैं उनकी ज़ब्तियाँ जारी हैं, कुछ हो चुकी हैं। नाज़रीन, इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट इकॉनमी पे क्या हो रहा है? बिज़नेसमैन जो है, क्या उसको जो चेयरमैन FBR का दावा था, नए चेयरमैन FBR का, कि मैं जो एग्जिस्टिंग बिज़नेसमैन हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, मैं उनको इज़्ज़त दूंगा और नए लोगों को लाने के लिए हम एफर्ट करेंगे। जो टैक्स नेट से बाहर हैं लोग, उनको हम इनकरेज करेंगे और बाय फोर्स भी उनको टैक्स नेट में लेके आएंगे। और मुस्तकबिल करीब में नेशनल ID कार्ड जो है आपका CNSE, वही आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा। मींस कोई भी बंदा जो है, अब वो मुमकिन नहीं है, इंशाल्लाह चंद महीनों में आप देखेंगे कि सब के सब जो हैं उनका डाटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा। और चेयरमैन FBR का जब हमने इंटरव्यू भी किया उनकी पोजीशन रिज्यूम करने के बाद, तो उनका भी यही कहना था कि मेरा एक ही पर्पस होगा बीइंग चेयरमैन FBR फॉर नेक्स्ट 3 years, कि मैं अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉक्यूमेंट कर पाया तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। नाज़रीन, इसके ऊपर डिस्कशन के लिए हमने एक पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन को दावत दी है। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रोशन पैकेजेस के, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं उर्दू डाइजेस्ट के, बहुत मशहूर डाइजेस्ट है, मैं और आप सब उससे वाकिफ़ हैं। उसके अलावा YPO यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडस चैप्टर के गोल्ड मेंबर भी हैं। सर, वेलकम टू द शो। तो ये बजाज कुरैशी साहब, आप किस तरह से सिचुएशन को देखते हैं एज अ बिजनेसमैन? आप पे क्या इफेक्ट हो रहा है? बजट ने क्या आपको हिट किया पॉजिटिवली, नेगेटिवली? आपकी बीइंग एक्सपर्ट आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया मदन साहब। इस बजट में और इस बजट से पहले और इस बजट के बाद जो कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की सामने आ रही हैं, उसमें जो एक बहुत ही उम्दा और एक काबिल तहसीन जो चीज़ नज़र आई है हमारे सामने, वो एक सबसे उम्दा बात वो ये है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमें ये चीज़ बड़ी शद्दुमत के साथ और बड़ी क़ुव्वत के साथ गवर्नमेंट की इसमें इंटेंशंस वाज़े नज़र आई हैं कि इकॉनमी को, मईशत को अब जो है वो डॉक्यूमेंटेड करना है। और ये पहली दफ़ा ये चीज़ हमें बड़ी वाज़े तौर पर सामने नज़र आई है। इससे पहले की हुकूमतें भी, माजी की हुकूमतें भी ये कहती तो रही हैं और उनकी कोशिश भी रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स जमा कराएँ। लेकिन जो हमारे सामने अदाद शुमार आए और जो हम बिज़नेस जब करते थे, तो हमें मुकाबला उन लोगों के साथ करना पड़ता था कि जो लोग या तो टैक्स देते नहीं थे, या देते थे तो उसमें डंडी मारते थे, उसमें जो है वो दो खाते, दो बुक्स के साथ काम करते थे। ज़्यादातर लोग जो है ना सिर्फ सेल टैक्स चोरी करते थे बल्कि इनकम टैक्स भी चोरी कर रहे थे, और उसके साथ साथ बिजली, पानी, गैस, इसकी भी बहुत ज़्यादा चोरी और उसके अंदर मैनेजमेंट हो रही थी। और उसमें जो है वो ये सब कुछ जो है ये यानी हर शोबे में ही तकरीबन हो रहा था। और हम इसके साथ हमारी जैसी कंपनियां जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के लॉज को अवॉइड कर रही थी, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि ना सिर्फ एक तरफ तो आपको इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर की फ्लक्चुएशन, रुपये के अंदर जो प्राइसी के अंदर इंटरनेशनल कंपटीशन, उसका मुकाबला करना था, बल्कि उसके साथ साथ एक अनहेल्दी कंपटीशन हमारे सामने आता था कि यानी वो लोग जिनकी कॉस्ट जो है मेरी कॉस्ट से कम होती है, तो मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? बिल्कुल। तो हम वो लोग जो कि अपनी एम्प्लॉइज़ को EOBI की फैसिलिटीज़ जो है, EOBI भी देते हैं, पूरा सोशल सिक्योरिटी भी देते हैं, उनको ग्रेजुटी भी देते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, तो हम लोग हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था और अभी तक है कि हम मुकाबला कैसे करें उन कंपनीज़ के साथ, उन लोगों के साथ जो लोग सेल टैक्स के नेट में नहीं थे, या अगर थे तो वो जो है मैनेज कर रहे थे अपने टैक्स को। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत के आने के बाद, स्पेशली जब से शब्बर साहब चेयरमैन बने हैं FBR के, तो उन्होंने जो इक़दामात लिए हैं उसमें ये एक बहुत ही उम्दा बात सामने आई है कि पहली दफ़ा हम ये महसूस कर रहे हैं कि कारोबारी हजरात, मैं समझता हूँ कि वो उनको ये यकीन नहीं था उससे पहले की हुकूमतों में कि ये चीज़ इस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, इसलिए शायद वो पहले इन चीज़ों से परहेज़ करते रहे हैं, टैक्स देने से, या इस चीज़ को इसकी जो अफादियत है उनको अंदाज़ा नहीं था।
دیکھیے معظم صاحب بات یہ ہے کہ جو جب تک ہم اپنی ملک کی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ نہیں کریں گے, ہم ایک ہیلدی بزنس انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے, نہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی دنیا کے کسی بھی مقابلے میں کوئی کمپیٹیٹیو پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. ہم نے پچھلے 70 سالوں میں جو اکانومی ڈیولپ کی ہے اس کے اندر جو ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہے, اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے, ہم گورنمنٹوں کو, حکومتوں کو تو مورد الزام ٹھہراتے رہے ہیں کہ جی ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ٹیکس زیادہ لگاتی ہیں یا ظالمانہ ٹیکس. اپنا رول ادا نہیں کیا. ہم نے جو کاروباری جو لوگ تھے, تاجر جو ہیں, جو ہمارے جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اس چیز کا احساس نہیں کیا کہ اگر ہم اپنی بکس پراپر نہیں بنائیں گے, اگر ہم ٹیکس پراپر نہیں دیں گے تو ہم کیا چیز لوز کر جائیں گے. یہ سب آئرنی نہیں ہے کہ ہم ٹیکس بھی پورا نہ دیں اور پھر ہم گورنمنٹ کو بلیم بھی کریں اور ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بھی ان سے ہائی رہے کہ گورنمنٹ نے یہ کام نہیں کیا, یہ نہیں کیا. تو یہ تھوڑی سی یہ دو طرفہ ہی معاملہ ہے. یعنی پہلی تو بات یہ ہے کہ ایز اے شہری کی حیثیت سے میں ایک پاکستان ملک کا ایک شہری ہوں, اگر میں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا اور میں اپنا ڈیٹا, یعنی دیکھیں نا, ایک چیز ہے ٹیکس نہ دینا اور ایک چیز یہ ہے معظم صاحب کہ کسی ڈاکومنٹیشن کا حصہ ہی نہ ہونا. اب اگر آپ ایک ملک چلا رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے افراد کیا چیز کتنی خرچ کر رہے ہیں, کتنی اس کی آمدنی ہے, کتنا اس کا جو ہے اخراجات ہیں, اور تو پھر حکومت کیا کرے گی. حکومت صاحب آپ نے ابھی اپنا جو حالیہ آپ کا دورہ تھا چین کا, اس کے اوپر آپ نے تحریر لکھی تھی اپنے ہی اردو ڈائجسٹ میں, اس میں آپ نے جارجیا ایک کنٹری کا ذکر کیا تھا. میں چاہوں گا اگر آپ ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کر لیں. تو میں ابھی چین گیا ہوا تھا, تو چین سے واپسی پر جو ہماری فلائٹ آتی ہے ٹوکیو سے, وہ بیجنگ رکتی ہے اور پھر بیجنگ سے وہ اسلام آباد آتی ہے. تو ٹوکیو سے میرے ساتھ ایک پاکستانی جو بہت عرصے سے ٹوکیو میں مقیم ہیں اور وہاں بہت اچھی کمپنی چلا رہے ہیں, بڑے تاجر ہیں وہاں پر. تو وہ مجھے بتانے لگے طیب صاحب کہ آپ کو میں اب بتاؤں, وہ بڑے بیچارے پریشان تھے اور کہنے لگے طیب صاحب میں بہت عرصے سے جاپان میں کام کر رہا تھا, تو مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ جارجیا میں بہت ضرورت ہے میری جو مشینری کی, جو یہاں سے سیکنڈ ہینڈ جاپان سے مشینری ایکسپورٹ ہوتی ہے, تو ہمیں وہاں ایک کمپنی کھول لینی چاہیے اور وہاں پر بہت زیادہ یعنی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہاں پر بہت زیادہ حکومت سپورٹ کرتی ہے, ٹیکسز بھی بہت کم ہیں, تو آپ وہاں چل کے ایک کمپنی کھولیں اور وہاں پر ایکسپورٹ بھی کریں, آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. کہنے لگے میں وہاں چلا گیا, میں نے وہاں جا کر کمپنی کھولی اور ان کی بہت تھوڑی سی یعنی وہ تھیں ریکوائرمنٹس, وہ میں نے فوری یعنی پوری کی. اور معظم صاحب 10 منٹ میں وہ بتانے لگے کہ 10 منٹ میں وہ کمپنی جو ہے ہماری کھل گئی اور مجھے لائسنس بھی مل گیا اور سب کچھ یعنی تیار ہو گیا. ون ونڈو اور لٹرلی وہ کہنے لگے کہ 10 منٹ میں ہماری میری تمام چیزیں مکمل ہوگی اور انہوں نے کہا یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے اور یہ آپ کا لائسنس ہے اور اب آپ اپنی کمپنی آپ شروع کر لیں. اور مجھے دوستوں نے بتایا تھا کہ اگلے 1-2 سال آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرے, کوئی پوچھے گا نہیں, کوئی سوال جواب نہیں کرے گا کہ آپ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, آپ خاموشی سے اپنا کام کریں. کہنے لگے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا تو مجھے میری سیکٹری نے کہا کہ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ نے 2-3 لوگوں کو ملازمتیں دینی ہیں, امپلائمنٹ دینی ہے, سو دیٹ آپ. تو کہنے لگی میری سیکٹری نے مجھے کہا چونکہ زبان کا ایشو ہے, کہنے لگی کہ ہمیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے فون آیا ہے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں وہ. تو میں نے کہا کہ یار مجھے ان سے کیوں ملنا ہے, پاکستانی حیثیت سے میری چونکہ ایک یہ فطرت ہے کہ ہم ٹیکس والوں سے اوائڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ٹیکس والوں سے کیا ملنا ہے, تم خود ہی بات کر لو. انہوں نے کہا جی میں نے بات کی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات ان کی خواہش ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بلا لیجیے. 2-3 لوگ آ گئے, انہوں نے آ کر پہلے تو میری حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے یہاں آئے ہیں, آپ نے ایک کمپنی بنائی ہے اور اب آپ یہاں پر کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہیلپ کریں گے اور بڑی آپ کی یعنی مہربانی اور شکریہ, ہماری ملک کی اکانومی کو ضرورت تھی. ساتھ ہی وہ کہنے لگے کہ دیکھیے ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کی تھی تو آپ نے اپنی آمدنی جو شو کی تھی یعنی آپ کی جو سیلری جو شو کی تھی آپ نے وہ $2,000 پر منتھ کی تھی. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے 1 ماہ میں آپ $2,000 سے زیادہ کی شاپنگ کر چکے ہیں. اور آپ نے ان کے پاس تمام ثبوت موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے فلانی جگہ سے پولو کی شرٹ خریدی ہے, فلانی جگہ سے آپ نے یہ چیز خریدی ہے, فلانی جگہ سے یہ چیز خریدی ہے. تو ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو سیلری تھی وہ $2,000 تھی, تو آپ نے اس سے زیادہ جو خرچہ کیا ہے وہ کہاں سے کیا ہے؟ تو کہنا کہ میں حیران ہو گیا, میں پریشان بھی ہوا. بہرحال میں نے کہا کہ میرے جو جاپان کے جو ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ ہیں بینکوں کے, میں نے وہ یوز کیے ہیں. تو کہنے لگے کہ آپ نے وہ کیوں یوز کیے ہیں, اب آپ یہاں پر آ گئے ہیں, یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں اور آپ کے پاس فلانے بینک کے 2 بینک ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ موجود ہیں, آپ وہ بھی یوز نہیں کر رہے ہیں.
تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے آپ کی کمپنی کا پورا جائزہ لیا ہے, آپ جو مشینری وہاں سے منگوا رہے ہیں وہ بھی آپ اور جہاں جو بیچ رہے ہیں اس میں بھی کوئی پروفٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا آپ کا. یا تو آپ وہاں کچھ انڈر انوائسنگ کر رہے ہیں یا اوور انوائسنگ کر رہے ہیں, کچھ ایسا کر رہے ہیں جس میں ہمیں آپ کو وہاں بھی آمدنی نظر نہیں آ رہی اس کمپنی میں بھی. اور آپ نے جو اپنی سیلری رکھی ہے وہ بھی $2000 رکھی ہے. تو ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ یا تو آپ اپنی انکم آمدنی بڑھانے کا کوئی سلسلہ کیجئے یا آپ اپنے اخراجات کو کم کر دیجئے, ورنہ ہم آپ کا جو رجسٹریشن اور جو ہم نے آپ کو لائسنس دیا ہے اور جو ہم نے آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنسی دی ہے ہم آپ کی منسوخ کر دیں گے. امیزنگ. سو ان کے پاس کمپلیٹ ڈیٹا. اچھا, اب وہ کمپلیٹ ڈیٹا معظم صاحب ان کے پاس کیسے کہنے لگے, وہ مجھے بتانے لگے کہ اگر آپ $50 یا $50 سے زیادہ کی کوئی بھی کیش ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کو اپنی جو آئیڈینٹی کارڈ جو بھی انہوں نے آپ کو دی تھی یعنی ایٹ دا ٹائم آف جب آپ نے بزنس اسٹیبلش کیا تھا, تو وہ آئی ڈی کارڈ آپ کو ہر دکان پر دینا ہوتا ہے. وہ اس کو اسکین کرتے ہیں اور اسکین کرنے کے بعد میں $50 یا اس سے ابو کی ٹرانزیکشن کر سکتا ہوں. تو جب وہ اسکین کر رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس, حکومت کے پاس آپ کے تمام یعنی آمدنی کا بھی اور آپ کے اخراجات کا بھی پورا ڈیٹا موجود ہے. تو جب آپ کے پاس آمدنی اور جو آپ کی اخراجات کا خرچہ موجود ہے تو وہ جہاں کہیں فرق محسوس کرتے ہیں فوری طور پر حکومت جو ہے گرفت میں لے لیتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ کہنے لگے کہ طیب صاحب میں نے اسلام آباد میں گھر بنایا ہوا ہے, میرے پاس 2 گھر ہیں اسلام آباد میں, میرے پاس گاڑیاں ہیں, میرے بچے اسکولوں میں فیس میں بڑے اچھے اسکولوں میں رکھا ہے, ان کو پڑھاتا ہوں, ان کو میں فیسیں بھی بڑی اچھی دے رہا ہوں. لیکن طیب صاحب مجھے افسوس ہے, مجھے خوشی نہیں ہے اس بات کا کہ آج تک جو ایف بی آر ہے, حکومت کے کسی فرد نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا, کسی ادارے نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ آپ کی آمدنی کہاں سے آئی ہے. ویسے تو لوگ خوش ہوتے ہیں, یہ افسوس کر رہے ہیں, وہ افسوس کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو کمپیئر کر رہے تھے جارجیا کو. اور وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جاپان میں بھی, اچھا وہ جاپان کا بھی بتایا انہوں نے مجھے. تو پھر وہ یہ کہنے لگے کہ مجھے اتنا دکھ اور افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں, ہمارے وطن میں میں جو مرضی خرچے کر رہا ہوں, مجھ سے کیوں نہیں سوال کیا جاتا کہ بھائی صاحب یہ آپ کی آمدنی کہاں سے آئی ہے. سر ابھی ایک ہوا ہے, یہ 2-4 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز زیدی صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جتنے لوگ جو ہیں جو 2 لاکھ سے زیادہ اپنے بچوں کی فیس پے کر رہے ہیں سالانہ, ان کو انہوں نے نوٹسز بھیج دی اور تقریباً 16,000 ایسے پیرنٹس نکلے ہیں. تو آئی تھنک اٹ ہیز اسٹارٹڈ. بڑی عمدہ بات ہے نا. دیکھیے میں اگر اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں نہیں پڑھا رہا اور میں گورنمنٹ کے اسکول کے بجائے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا ہوں اور ان کی فیسیں دے رہا ہوں تو ٹھیک ہے. اگر میرے پاس انکم ہے اور میں نے اپنی, دیکھیں خرچہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر میں نے ریاست سے اپنی آمدنی چھپائی ہے, حکومت دیکھیں حکومتیں آج ایک عمران خان صاحب کی ہے, کبھی نواز شریف صاحب کی تھی, پرسوں کسی اور کی ہوگی, پر یہ ملک تو ہمارا ہے نا, ہم اپنے ملک سے کیوں چھپا رہے ہیں اپنی آمدنی. اچھا اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں, وہ میں آپ کو بعد میں ڈسکس کروں گا. اگر ہیلتھ ہے, آپ کی ایجوکیشن ہے, تو وہ ابھی تک آپ اچھی صحت اور اچھے اس کے علاج کے لیے, اچھی تعلیم کے لیے آپ کو پرائیویٹ جانا پڑتا ہے. ٹیکس کے اگینسٹ آپ کو حکومت ابھی کوالٹی چیزیں نہیں پرووائڈ کر پا رہی ان گیون سچویشن. دیکھیے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے ریاست کے, میں شہری کی حیثیت سے مجھے پہلے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں پھر اپنی حکومت سے پوچھ سکتا ہوں, میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں, پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے یہ سہولتیں کیوں. ابھی تو گورنمنٹ کہہ سکتی ہے نا کہ ہمارے پاس ٹیکس جو ہے وہ تو نیگیٹو میں جا رہا ہے, کلیکشن جو ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں قرضے لے کے اپنے بجٹ کو پورا کرنا پڑتا ہے. صاحب میں ابھی میرا ایک پہلو تو یہ ہے نا, ایک تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں, چاہے وہ کم آمدنی والے ہیں چاہے وہ زیادہ آمدنی والے ہیں, ہم سب کو ڈاکومنٹیشن کا حصہ بننا پڑے گا. ہمیں بننے دنیا میں معظم صاحب آپ سوائے ایک آدھ ملک کے کوئی ملک نہیں رہ گیا کہ جہاں پر آپ کے پاس, حکومت کے پاس ڈیٹا نہ موجود ہو, کتنی لوگ ہیں, کیا کما رہے ہیں, کہاں خرچ کر رہے ہیں. دیکھیے ہم بزنس کرتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ اس سیگمنٹ کو کتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اعداد و شمار نہیں ہے تو آپ کے پاس سوائے اس کی کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے. آپ ایسے ہی اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہماری آبادی ہے, اتنے لوگ اتنے پیسے کما رہے ہیں, امیر آدمی کو زیادہ ٹیکس دینا ہے, غریب آدمی کو کم ٹیکس دینا ہے, آمدنی کے لحاظ سے ٹیکس ہونا چاہیے. لیکن انڈائریکٹ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا, چیزیں بھی سستی ہو جائیں گی. تب جب ختم, جب تک آپ کے پاس ڈیٹا موجود نہیں, مہنگائی آپ کے آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جائے گی. تو یہ ایک پہلو. بلکہ وہ معظم صاحب مجھے یہ بتانے لگے, کہنے لگے ایک ہمارے دوست ٹوکیو میں, ان کے ہاں ایک ان کے دوست کے ہاں ان کے والد یا کوئی رشتہ دار وہ آئے ٹوکیو میں, ان کے نام سے انہوں نے جا کے بینک اکاؤنٹ کھلوا لیا. وہ مہینہ ڈیڑھ رہے, اس کے بعد چلے گئے. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ وہاں پر وہ اس کے بعد وہ اس بینک اکاؤنٹ کو یوز کرتے رہے,
اور اس ڈیبٹ کارڈ کو بھی یوز کرتے رہے. کچھ ان کے پاس کہیں سے کوئی کیش کہیں سے انکم آ جاتی تھی اور وہ ان کو یوز کرتے رہے. 6-8 مہینے کے بعد کہہ لیں کہ ایک دن 10-11 بجے کے قریب 2 پارٹیز ایک ان کے گھر پر اور ان کے دفتر پر آ گئی اور ان کو گھیر لیا انہوں نے, اور ان کے گھر سے بھی اس تمام چیزوں کو قبضہ میں لے لیا اور ان کے دفتر سے بھی ساری چیزوں کو قبضے میں لے لیا, اور ان سے ان کو $100 دے دیا, $100 کہ 24 گھنٹے کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے کہ یہ آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں, یہ والا جو بینک اکاؤنٹ ہے یہ آپ نے اپنے فلاں عزیز کے لیے جا کے کھولا تھا اور اس بینک میں اتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اور وہ سب یہ آپ کی ویڈیو ہے اور آپ اس اے ٹی ایم پہ جا کے اس کو یوز کرتے رہے. یہ سارا پیسہ آپ نے کہیں سے چوری کیا ہے, کوئی کرپشن کا پیسہ ہے, کہیں آپ نے رشوت لی ہوگی, کچھ نہ کچھ آپ نے ایسا کیا ہے. لہٰذا آپ کو انہوں نے فائن کیا اور 7 سال 6 سال جتنی بھی ان کی لاز ہیں مقامی اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. اب بات یہ ہے کہ دنیا میں شاید گنتی کے 1-2 ملک رہ گئے ہوں کہ جہاں پر آپ حکومت کی نظر سے آپ یہ سب ایک سوال ہے, میں سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں. جب سے پروگرام شروع ہوا ہے میں اس لیے لین فارورڈ بھی ہو گیا ہوں کہ آپ بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں, بینگ اے بزنس مین آپ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن آواز اوور آل اگر آپ دیکھیں تو بیلنس نہیں ہے. بہت سے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں کر رہے ہیں. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو بزنس کمیونٹی ابھی کچھ خاص خوش نظر نہیں آتی. 2 وجوہات ہیں. پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا جو ٹیکس کا نظام ہے, جو ٹیکس کی شرح ہے اور جو ٹیکس کا جو پوری مشینری ہے وہ ظالمانہ ہے, وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. اس کی شرح, اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ جیورجیا یا اور بہت سے کنٹریز دیکھیں, جیسے نیوزی لینڈ, آسٹریلیا وغیرہ ٹاپ 2-3 میں آتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں. نیوزی لینڈ ٹاپ کرتا ہے, نمبر 1 پہ ہے. تو وہاں بزنس کرنا آسان ہے. آپ نے 10 منٹ کی بات کی جارجیا میں, یہاں آپ کا 10 دن میں بھی نہیں ہوتا. آپ کا بزنس اکاؤنٹ اوپن ہوتے تو مہینہ لگ جاتا. پھر بعد کے جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں کتنے مشکل ہیں, اور آپ کو فرسٹ ڈے سے جو ٹیکس آفیسر ہے, انسپیکٹر ہے, وہ پہلے دن سے آپ کو چور کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں, گائیڈنس دی. یہاں پہ گائیڈنس والا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ابھی خیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی تبادلے بھی اناؤنس ہوئے ہیں 3 دن پہلے. تو یہ تو ہوتے رہتے ہیں نا جی تبادلے. بات یہ ہے کہ جو ہمیں آئی تھنک ایک سسٹم کی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو کسی بھی ہیومن کو, چاہے وہ انسپیکٹر لیول پہ ہے یا ڈی جی لیول پہ ہے, اس کو گنجائش ہی نہیں ہوگی اس کے پاس کوئی رشوت لے کے کسی کو ایڈجسٹ کرنے کی, تو گنجائش ہی نہیں رہے گی. ہمیں نا اپنے تمام کاروبار کے طریقے جو ہیں ان کو بدلنا ہوگا. اس پوری ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں, پوری دنیا کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. ہمارا ملک صرف اس جگہ پر رہ گیا ہے کہ جہاں ہمارا مین مقصد, دیکھیں میں لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کیسے بچانا ہے, کس طرح سے گورنمنٹ کے اداروں سے بچ کے آپ نے کاروبار کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. تو یہ اچھا, آپ کو ویسٹیج کیسے کم کرنی ہے, ایفیشنسی کیسے بڑھانی ہے, پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے, دنیا کے مقابلہ پروڈکٹس کا, کمپٹیشن کا کیسے کرنا ہے, اس کے بجائے ہمارا جو بزنس مین ہے, جو ہمارا تاجر ہے, ایک تو ٹیکس بچانے میں لگا ہوا ہے, دوسرا گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان سے بچنے میں لگا ہوا ہے. اگر آپ نے بجلی کا کنیکشن لینا ہے تو وہ عذاب ہے, اگر آپ نے گیس کا کنیکشن لینا ہے تو وہ عذاب ہے. اوور بلنگ کر دیتے ہیں, آپ کو تنگ کرتے ہیں, یعنی اور آپ کو اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹی ملی ہے, فار ایگزامپل اب میرا کروڑوں روپیہ ریفنڈ جو ہے, جو میرا سیل ٹیکس کی مد میں اور انکم ٹیکس کی مد میں گورنمنٹ نے جمع کر لیا ہے, مجھے واپس نہیں کر رہے. اب میں نے کیا, میرا قصور کیا ہے؟ میں پورا ٹیکس دیتا ہوں, مجھے میرا پورا ٹیکس لینے کے بعد آپ میرا ٹیکس واپس کیوں نہیں کر رہے؟ میں ان کی ترلے منتیں کر رہا ہوں. وہ میرا آڈٹ کھولتے ہیں, میں آڈٹ پورا کروا دیتا ہوں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیسے دو. یعنی یہ چیز جو ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے تو کون آپ کے نیٹ میں آئے گا؟ ایک طرف تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا ڈاکومنٹیشن کے باوجود. اگر ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے, داد و شمار گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوگا, ملک ترقی نہیں کرے گا. ہم کوئی گیم پلان نہیں بنا سکتے, ہم اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. پر دوسری طرف آپ کے جو نظام ہے آپ کا, وہ ڈسکریج کرتا ہے آپ کو ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے.
یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا تاجر ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتا, اس کو اس کے فائدے نہیں بتائے جا رہے, اس کو یہ بتایا نہیں جا رہا کہ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے. 20-22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, ہمارے پاس ایک پروڈکٹ نہیں ہے جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. کیوں نہیں ہے؟ اور ایکسپورٹس تو بھی اسٹیگننٹ ہے پچھلے 5-8 سال سے. سر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ ڈیولپ ہی نہیں کی. دنیا کے سر اس کا تعلق بی ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ہے نا, آپ نے چیزیں مشکل کر دی ہیں. آپ نے امپورٹ کے اوپر بھی خیال نہیں کیا کہ ہم کیا امپورٹ کر رہے ہیں. آڈیبل آئل تک تو آپ ایڈیبل آئل جو ہے ہر چیز آپ امپورٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ کے ملک میں انار امپورٹ ہو رہا ہے, آپ کے ملک میں پھل امپورٹ ہو رہا ہے. یعنی آپ ایگریکلچر کنٹری ہیں سر. میری کمپنی پاکستان کی میری جو ایسوسیٹ کنسرن ہے, ون آف دا لیڈنگ ایکسپورٹر ہے فوڈس اینڈ ویجیٹیبل کی. ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, ہماری امپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. کبھی ہم انڈیا سے امپورٹ کر لیتے ہیں, کبھی ہم چائنا سے امپورٹ کر لیتے ہیں, ایون سر یورپ سے ہمارے پاس پھل جو ہے وہ آ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے. یہ مسئلہ ایک نہیں ہے. ڈاکومنٹیشن, وی ویلکم ڈاکومنٹیشن, ہم اس کی سپورٹ میں ہیں, ہم اس گورنمنٹ کے اس قدم کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت عمدہ قدم گورنمنٹ نے اٹھایا ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور یہ ہماری تاجروں کے لیے, ہماری جو اکانومیز کے لیے, ہمارے جتنے بھی بزنس مین ہیں ان سب کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے. شروع میں ضرور جو لوگ ٹیکس میں نہیں ہیں ان کو دقت ہوگی, ان کو کاروبار اب کا سٹائل بدلنا پڑے گا, سنگل بکس پہ جانا پڑے گا. معظم صاحب سنگل بکس پہ جانے کے بڑے فائدے ہیں. آپ میں نے اپنی کمپنی لسٹ کرائی ہے, لوگوں نے ہم پر انویسٹ کیا ہے, لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. آپ کی نئی جنریشن آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے, آپ کے بچے پڑھ لکھ کے ورنہ آپ کے کاروبار میں آتے نہیں ہیں. نارملی میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ دوبارہ اپنے والد کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ وہاں تو مسائل ہی اور ہیں, آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں, میں نے انڈیا, میری اس دن بات ہو رہی تھی ایک بزنس مین کے ساتھ, انہوں نے کہا طیب صاحب جب سے ہماری اکانومی میں ڈی مانیٹائزیشن ہوئی ہے اور ڈاکومنٹیشن کا سفر شروع ہوا ہے تو جو کمپنیز نے اپنے آپ کو سیدھا کیا ان کی بزنس میں 4 ٹائم اضافہ ہوا. پر جو بہت پازیٹیو تھے وہ کہنے لگے, بٹ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل فنش ہو گئے, کیونکہ ان کی بنیاد جو تھی وہ ٹیکس چوری کے اوپر تھی. انہوں نے اپنی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا تھا, انہوں نے اپنی ایفیشنسی پہ کام نہیں کیا تھا. بزنس جو ہے آج کمپیریٹیو ورلڈ ہے, اکانومیز آف اسکیل کی بات ہوتی ہے, انوویشن کی بات ہوتی ہے. شاید میں آپ سے ایگری کروں کہ ابھی بھی پاکستان میں جتنے بڑے ادارے ہیں, جیسے آپ کا ادارہ ہے, جتنی بھی پبلک لسٹڈ کمپنیز ہیں, الحمدللہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سنگل بک پہ ہیں. کسی بزنس مین سے آپ بیٹھ کے کوئی ایسی بات نہیں سنیں. کتنی ٹوٹل کمپنیاں ہیں؟ تھوڑی سی ہے, چند سو کی تعداد تھوڑی سی ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی کمپنیز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا 60-70% بجٹ اٹھایا ہوا. سر وہ دیکھیے نا, وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے ریشو کیا رکھی ہوئی ہے, آپ نے ان پر سپر ٹیکس بھی لگا دیا ہے, آپ نے ان کی جو یعنی ان کو آپ کہتے ہیں ایڈوانس ٹیکس بھی جمع کرائیں ان کو. اب میں نے دیکھیے سر غالباً ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملا کے 54% ٹیکس بن جاتا ہے. سر آپ دیکھیے کہ میرا ریفنڈ جو ہے, میں نے پلانٹ اینڈ مشینری کچھ عرصہ پہلے امپورٹ کی, 2-4 ارب روپیہ ہم نے لگایا کہ ہم نے پلانٹ کی ایکسپینشن کی, BMR کیا, سب کچھ کیا. میرا وہ ٹیکس جمع کر کے رکھی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے واپس نہیں کر رہی. میرا کیش فلو میں مجھے بینک سے انٹرسٹ لے کر مجھے وہ پیسے یوز کرنے پڑ رہے ہیں اور حکومت مجھے پیسے واپس نہیں کر رہی. تو یہ ظلم ہے, ناانصافی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت نے جہاں ایک اچھا قدم اٹھایا ہے وہاں ان کو یہ فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے کہ اکانومی کو گروتھ پر توجہ دیں. اگر اکانومی گرو نہیں کرے گی تو ٹیکس بھی اکٹھا نہیں ہوگا. سر یو ہیو اسپوکن یور ہارٹ آؤٹ, اور آپ نے جو بات کی بڑی زبردست کی ناظرین, طیب صاحب نے, کہ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے عوام کے درمیان, اداروں کے درمیان, بزنس مین کے درمیان, FPR کے درمیان, گورنمنٹ کے درمیان. ایک ٹرسٹ کی جو فضا ہے وہ جب تک پیدا نہیں ہوگی پاکستان ترقی نہیں کرے گا. وقت جو ہے مشکل ہے, اور اس مشکل وقت میں ہم سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. ہمیں گورنمنٹ کے جو بھی انیشیٹیوز ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. پاکستان کی اکانومی ڈاکومنٹ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا, مجھے اور آپ کو ہوگا. ڈیفینیٹلی اگر گورنمنٹ کے پاس ٹیکس جائے گا تو وہ صحت کے لیے بھی میری اور آپ کے لیے سہولیات پیدا کر سکیں گے, تعلیم کے لیے بھی, انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوگا, بجائے کہ ہم وہ کام کریں جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں کہ دوسروں سے قرضے لے کر ہم انفراسٹرکچر بہتر کریں. پاکستان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, جیسے ابھی ایمنیسٹی اسکیم میں 3000 ارب کی ہم نے ایسے ڈکلیئر کیے, اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس جسٹ ٹپ آف این آئس برگ, ابھی بہت کچھ نکلنا باقی ہے. تو اگر پاکستان کی اتنی اکانومی صرف ڈاکومنٹ ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ ہم آلریڈی ٹاپ 15-20 کنٹریز میں آتے ہیں GDP وائز, صرف کیونکہ ہماری اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس لیے ہم دنیا سے ڈاکومنٹس میں پیچھے نظر آتے ہیں, فگرز میں پیچھے نظر آتے ہیں. ناظرین, جو شو کا پہلا پارٹ ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. طیب صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ناظرین, اس میں بہت سے ٹیک اویز ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد, اور بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ہم پاک ویلز کے کو فاؤنڈر سے.